पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं इस कीमती और खूबसूरत वक्त के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीला से खुदा ने हमें अपने पास बुलाया। हम खुदा का शुक्र करते हैं और इस वक्त के लिए, जिस वक्त के बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा कि आखिर दिनों में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, लोग सच्चाई के दुश्मन हो जाएंगे, लोग मोहब्बतों को समझ नहीं पाएंगे। आखिर ज़माने की एक ख़ास पेशन गोई थी, वो मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर पेशन गोई का मतलब होता होने से पहले बता दिया जाए, और होने से पहले बताने का मकसद ये होता है कि बंदा अवेयर हो जाए, बंदा तैयार हो जाए। जैसे यीशु ने फरमाया कि मेरा दिन चोर की तरह आएगा, आपको ये बताया गया कि मेरा दिन चोर की तरह आएगा। ऐसा नहीं हो कि आप पर वो चोर की तरह आ जाए। इसका मतलब ये था कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ऐसे ही आखिर ज़माने की एक खास निशानी थी कि मेल मिलाप खत्म हो जाएगा, मोहब्बत खत्म हो जाएगी, बेदीनी बढ़ जाएगी, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की, अच्छा सबकी नहीं, बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, सबकी नहीं, क्योंकि जिस दिन सबकी मोहब्बतें ठंडी पड़ गई उस दिन तो खत्म हो जाएगा ना सब कुछ। हर दौर में खुदा ने अपने लिए गवाह रखे हैं, लेकिन ये जो खुदा की मोहब्बत है, ये जो खुदाई मोहब्बत है, इलाही मोहब्बत है, इसका जिस्मानियत के साथ, दुनियादारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कलाम खुदा फरमाता कि आखिर ज़माना में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, और मोहब्बत की सबसे पहली पहचान क्या है? मेल मिलाप। अगर मेल मिलाप खत्म हो गया तो मोहब्बत खत्म हो गई। मेल मिलाप का शौक, मेल मिलाप की तमन्ना तक मिट जाएगी इंसान के अंदर। इंसान मेल मिलाप की चाहत ही खत्म कर देगा, इंसान मिलना ही छोड़ देगा। वो रिश्ते जिनके बगैर रहा नहीं जाता, वो रिश्ते आपको बिल्कुल ठुकरा देंगे। वो रिश्ते जिनके बारे में हम कल सोचते थे कि हम इनके बगैर नहीं जी सकते, या आज अगर हम किसी मकाम पर हैं तो इनकी वजह से हैं, आज लोग उन रिश्तों को भी ठुकरा चुके हैं। लोग जरूरत नहीं महसूस कर रहे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है इब्रानियों 12वें बाब की 14वीं आयत, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखे। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। खुदा आपको इस कलाम को समझने की तौफीक अता करे, उस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मालिक ने गंदम बोई, गेहूं के दाने बोए, और रात को सोते वक्त, रात को जब मालिक सो गया तो सोते वक्त दुश्मन आया, क्योंकि दुश्मन जागता है, दुश्मन सोता नहीं है, दुश्मन जागता रहता है। और रात को जब सोए हुए थे तो दुश्मन आया तो उसमें कड़वे दाने बो गया, क्योंकि जमीन अभी तैयार थी फसल बीज लेने के लिए। और जब 2-4 दिन के बाद दाने उगे तो नौकरों ने जाके मालिक को दिखाया, बताया। नौकर को कौन? जिनको सर्वे के लिए रखा हुआ था, जिनको रखा था तुमने जाना है, देखभाल करनी है। उन्होंने जाके मालिक को बताया कि मालिक कड़वे दाने उगाए, और मालिक ने फौरी तौर पर कहा ये दुश्मन की चाल है।
کہ اس نے اچھے دانوں میں کڑوے دانے ڈال. اچانک سے لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں اور نوکروں نے کہا اگر تو کہے تو ہم کڑوے دانے اکھاڑ دیں. تو مالک نے کہا کہ تم کڑوے دانوں کے ساتھ اچھے دانے بھی اکھاڑ دو گے، اس لیے ان کو اکٹھے ہی بھرنے دو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کڑوے دانے اچھے دانوں کے ساتھ بھرتے رہتے ہیں. اور کچھ بھی کر لو، ہم ان کو سپرے کرتے ہیں تو وہ بھی برابر کی کرتے ہیں، کھاد دیتے ہیں تو وہ بھی برابر کی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں تو وہ بھی برابر کا دیتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں تو وہ بھی برابر کی کرتے ہیں، لیکن ان کی فطرت چینج نہیں ہوتی. فطرت چینج نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نسلی طور پر کڑوا دانا ہے، وہ نسلی طور پر یوز لیس ہے، وہ نسلی طور پر قابل استعمال ہے ہی نہیں، وہ محبت والی نسل ہے ہی نہیں. آپ اس سے جتنی بڑی مرضی محبت کر لو، جتنی مرضی کیئر کر لو، پر اس کا دل بے ایمان ہے. ایسے کھوٹے، ایسے نکمے، ایسے کڑوے دانے کلیسیاؤں میں موجود ہیں، لیکن وہ ساتھ بڑھ رہے ہیں. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کڑوے دانے خراب ہو رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کڑوی جڑ تم میں پھوٹے اور جس کے سبب سے بتیرے ناپاک ہو جائیں. دوسرے لوگ ناپاک ہوتے ہیں، کلیسیا ٹھوکر کھاتی ہے، کلیسیا کے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، کیونکہ وہ تو پہچان نہیں پاتے ان لوگوں کو، لیکن وہ ہوتے کلیسیا کے اندر ہے. لیکن کلام خدا فرماتا ہے روحوں کو آزماؤ، ہر کسی کا یقین نہ کرو، ویٹ کرو، اتنی جلدی ہاتھ نہ بڑھاؤ، انتظار کرو اور غور کرو اور دیکھو کہ کون خدا کی طرف سے اور کون خدا کی طرف سے نہیں ہے. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھو، اور میل ملاپ کے ساتھ جو ایک دوسری اور بڑی بات ہے وہ پتہ کیا ہے؟ پاکیزگی. پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، روحانی اور جسمانی پاکیزگی. بہت سارے لوگ جسمانی طور پر تو پاک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ روحانی طور پر آلودہ رہتے ہیں. وہ روحانی طور پر آلودہ رہتے ہیں. جیسے فرض کرو اگر کسی شخص کے اندر غصہ ہے، خودی ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، مکاری ہے اور ناپاکی، یہ چیزیں ناپاک کرتی ہیں انسان کو. کلام میں لکھا ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ یسوع کے شاگرد اکثر ہاتھ دھونے کے بغیر وہ روایات کو اور شریعت کی رسومات کی پابندی اکثر نہیں کرتے تھے، اور وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا رہے تھے. تو فقی فریسیوں میں سے کسی نے کہا کہ تیرے شاگرد بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ بغیر ہاتھ کھائے کھانا انسان کو ناپاک نہیں کرتا، مگر وہ چیزیں جو باہر سے جو اندر جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، لیکن جو اندر سے نکلتی ہے وہ انسان کو ناپاک کرتی ہے. اندر سے کیا نکلتا ہے؟ خون ریزیاں، ناپاکیاں، حرام کاریاں، چغل خوریاں اور عیب جوئی، بے ایمانیاں. یہ چیزیں انسان کو ناپاک کرتی. جب یہ چیزیں آپ کے اندر سے نکلتی ہیں، کیسے نکلتی ہیں؟ اندر ہیں تو نکل رہی ہیں نا. اگر آپ کے اندر وہ موجود ہے تو آپ نے تو بپتسمہ بھی لیا ہے، آپ نے تو پاک روح بھی پایا، آپ تو غیر زبان بھی بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ مکار ہیں. آپ کو کڑوا دانا ہے جو کلیسیا میں موجود ہے کہ آپ غیر زبانیں بھی بول رہے ہیں، بپتسمہ بھی لے رہی ہے، ہدیے دہیقیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن اندر سے ناپاک ہیں، اندر سے مکار ہیں، چال باز ہیں. اور ایسا شخص دوسرے لوگوں کو بھی ناپاک کرتا ہے، ایسا شخص دوسرے لوگوں کے بھی گرنے کا سبب بنتا ہے. کلام خدا فرماتا ہے اس پاکیزگی کے طالب رہو. پاکیزگی کے طالب رہنے کے بارے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو. ایک حوالہ دیکھیں تیموتھیوس کے نام پر اس رسول کا خط، پہلا تیموتھیوس اس کے 6 باب کی 17ویں آیت ہے. کیونکہ
نہ ہم دنیا میں کچھ لائے، نہ دنیا میں سے کچھ لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کرو، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی بیہودہ، ایسی آزمائش اور پھندے میں اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے۔ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ مگر آئے مرد خدا، آئے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا۔ آپ کو اپنے بلائے جانے پر اپنے بلائے جانے کا پتہ ہونا چاہیے۔ کلام میں لکھا، آئے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ کب بلائے گئے، کہاں سے بلائے گئے، کس لیے بلائے گئے؟ بہت سارے ایماندار، سینکڑوں لاکھوں ایماندار ایسے ہیں جو بلائے ہوئے تو ہیں، لیکن وہ بلائے جانے کا مقصد بھول چکے ہیں، بلائے جانے کا مطلب بھول چکے ہیں، بلائے جانے کی وجہ بھول چکے ہیں۔ کیوں بلایا گیا ہے؟ ہمارے بلائے جانے کا وجہ کیا ہے؟ ہمارے بلائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ جو یہ نہیں بھولتا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ بھول جاتے ہیں پھر ہم دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے پاس اپنی بلاہٹ ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی بلاہٹ میں رہتے ہیں، اور جب ہم دوسروں کے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں تو یہ وہ مکاری ہے جس کے بارے میں پولس رسول نے تیموتھیوس کو آگاہ کیا تھا کہ ایسے مردوں اور ایسی عورتوں سے بچ کے رہنا جو دوسروں کے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں، جو اپنے کام سے واقف نہیں ہے، جو اپنے کام کو نہیں جانتے، اپنے مقصد کو نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا کام کیا ہے؟ صرف آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ رونا۔ اور اگر آنکھیں کہیں نہیں جی میں تو کھانا بھی شروع کرا گی، میں نے تو کھانا بھی ہے، تو آنکھیں کھا سکتی؟ بہت سارے ایماندار، کلام مقدس میں لکھا تم مسیح کے بدن کے اعضاء ہو، بہت سارے لوگ اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ کانوں کا کام کیا ہے؟ صرف سننا، بس ان کو اپنے کام کے ساتھ کام رکھنا چاہیے۔ آدم سے لے کر آج تک کریشن ہو رہی ہے، خدا انسانوں کو پیدا کرتا جا رہا ہے، اور آج تک کان نے کبھی روٹی نہیں کھائی، آج تک کان نے کبھی بات نہیں کی۔ کان صرف سنتا ہے، زبان بولتی ہے۔ ہر شخص کا اپنا کام ہے، اور جب آپ اپنے کام کو بھول کر دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کرو گے، کلام خدا میں لکھا ہے یہ وہ اچھا ان کے لیے پتہ کیا لفظ استعمال لکھا ہے؟ یہ وہ مکار اور چھچھوری عورتیں ہیں جو دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کرتی ہیں، مداخلت کرتی ہیں، اپنا کام نہیں کر رہے، اپنا کام بھول گئے، دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اور دوسروں کے کام میں انٹرفیئر کرنے والا بندہ ہمیشہ سے ذلیل ہوتا ہے۔ لیکن خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں، لیکن روح ایک ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہے۔ کسی کو علمیت کا کلام، کسی کو حکمت کا کلام، کسی کو معجزات، کسی کو بیگانہ زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ، یہ وہی روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ روح القدس کی مرضی ہے۔ ہمیں اس نعمت کو پہچاننا ہے، ہمیں اس خدمت کو پہچاننا ہے کہ جس خدمت کے لیے ہم بلائے گئے۔ بہت سارے لوگ منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے منع کیا تھا کہ جا کے بالا خانہ پہ ٹھہر جانا، اور جب تک تمہیں آسمان سے روح القدس کا لباس نہ ملے، منادی کرنے کے لیے نہ جانا اور ٹھہرے رہنا۔
ویٹ کرنا. یہاں پاکیزگی جب تک آپ مکمل پاک نہیں ہوتے، پاکیزگی وہ چیزیں جو آلودہ کرتی ہیں اندر سے نکل کر، جو باہر نکلتی ہیں تو انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں، وہ اندر ہیں تو انسان کو پاک کر رہی ہیں. وہ چیزیں اندر ہیں تو انسان کو پاک کر رہی ہیں. اگر وہ اندر موجود ہے تو انسان اندر سے ناپاک ہے، جب وہ نکلتی ہیں تو انسان کو باہر سے ناپاک کر دیتی ہیں. اور وہ اندر بیٹھی ہوئی، اور وہ چیزیں جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ انسان کو اندر سے ناپاک کرتی. اور ناپاک آدمی خدا کی مرضی کو کبھی پورا نہیں کر سکتا. ناپاک آدمی خدا کے لائق نہیں ہے. ناپاک آدمی خدا کا دیدار نہیں کر سکتا. اب دیدار کرنے کی خواہش تو سب کو ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں، لیکن کلام خدا فرماتا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا. نہیں دیکھ سکتا. پاکیزگی ایک لیول، ایک معیار ہے جس کے بغیر ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. اور جب پالوس رسول نے دیکھا، آپ کو پتہ جب سمسون کی ماں نے فرشتے کو دیکھا، اس نے اس سے باتیں کی، کیونکہ وہ 5 تھی، اس کے بچہ نہیں ہوتا تھا، پریشان تھے، دعا کرتے تھے. لیکن ایک دن وہ گھر میں تھی اور اس کا شوہر گھر میں نہیں تھا، تو خدا کا فرشتہ آ گیا. اس نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہوگی، تو بانجھ ہے لیکن تیرے بیٹا ہوگا. وہ گھبرا گئی، ڈر گئی. پھر اس نے اسے بتایا کہ وہ خدا کا نذیر ہوگا، اس کے سر پر اسرا نہیں لگنا چاہیے، وہ میں یا کوئی ایسی نشے والی چیز نہیں پیے گا. اس کے بعد فرشتہ چلا گیا. اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ فرشتہ آیا تھا، تو اس نے مجھے یہ باتیں کہی. اب انہوں نے پھر دعا کی کہ خدا، وہ ان کو نہیں پتا کہ وہ فرشتہ ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بندہ آیا تھا، کوئی مرد آیا تھا، تو وہ مجھے یہ پیغام دے کر گیا ہے. انہوں نے پھر دعا کی کہ خدا وہ بندہ پھر دوبارہ آئے. پھر ایک دفعہ وہ کھیت میں تھے تو وہ فرشتہ پھر دوبارہ وہ بندہ آ گیا، پر اس کی بیوی نہیں تھی اور شوہر نہیں تھا، بیوی اکیلی تھی کھیت میں. اس نے اس مرد سے کہا کہ تو یہاں کھڑا رہ، میں اپنے شوہر کو بلا کے لاتی ہوں. ہلو، فرشتہ اس کا ویٹ کرتا ہے. سمجھ آ رہی؟ فرشتہ اس کا ویٹ کرتا رہا. وہ گئی اور جا کے اپنے شوہر کو بلا کے لائی. اس شوہر نے اسے پوچھا کہ بھائی تو نے یہ میری بیوی کو بات کی؟ اس نے کہا ہاں، تیری بیوی کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام سمسون رکھنا، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھوں سے اسرائیلیوں کو رہائی دے گا، وہ اسرائیل کا قاضی ہوگا. تو اس نے کہا تو نے وہ کھانے پینے کے بارے میں بات کی تھی؟ اس نے اسے بتایا ہاں یہ چیزیں اس کو کھانے کے لیے نہیں دینی، اس کے سر پر اسرا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ وہ خدا کا نذیر ہوگا. وہ ماں کے پیٹ سے خدا کا نذیر ہوگا، خدا کا چنا ہوا، خدا کے لیے مخصوص کیا ہوا ہوگا. اس کے بعد اس نے اس بندے کی منت کی کہ اب اگر تو آیا، اتنا بڑا اچھا پیغام خوشخبری لے کر آیا ہے، تو پھر تو کھانا کھا کے جا. نہیں، پہلے اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ فرشتے نے پتا کیا نام بتایا؟ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تاکہ اچھا نام کیوں پوچھ رہا ہوں، تو اپنا نام مجھے بتا دے تاکہ جو کچھ تو نے کہا جب وہ پورا ہو جائے تو ہم تیری عزت کریں. یعنی ہم جو آوارہ ہیں، جب تیری وجہ سے ہمیں برکت مل جائے، جب تیری وجہ سے ہمیں زندگی مل جائے، جب تیری وجہ سے ہمیں جینا آ جائے، تو ہم تیری عزت کریں، ہم تجھے بلائیں. تو اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ وہ تو عجیب ہے. کون آیا تھا؟ وہی جو عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ وہ تو عجیب ہے. اس نے کہا اچھا میں تیری منت کرتا ہوں، روٹی کھا کے جانا. تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں روٹی تو نہیں کھا سکتا. کہہ رہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، میں قربانی چڑھانا چاہتا ہوں. تو فرشتہ نے کہا چل میں ویٹ کرتا ہوں، تو قربانی چڑھا دے. انہوں نے جلدی سے بکرا ذبح کیا اور روٹی بنائی اور مذبح بنایا. پتھر کے اوپر انہوں نے
روٹیاں رکھ دی اور گوشت رکھ دیا، اور جب وہ بندہ ان کی آنکھوں کے سامنے اس مذبح کو ٹچ کیا، اس نے جیسے اس نے مذبح کو ٹچ کیا تو مذبح سے آگ نکلی اور آگ نے گوشت کو جلا دیا۔ تو جب گوشت کے جلنے کا دھواں آسمان کی طرف اٹھا تو اسی دھوئیں سے فرشتہ جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا گیا، ان کی قربانی کا جواب لے کر خدا یسوع مسیح اوپر چلا گیا، خدا باپ کے پاس وہ ان کی دعاؤں کا جواب چلا گیا، وہ فرشتہ اوپر چلا گیا۔ اور جب وہ اوپر چلا گیا قربان گاہ میں سے نکلا تو لکھا تب اس کا باپ سمجھ گیا سمسون کا کہ یہ خدا کا فرشتہ تھا۔ آمین۔ خدا کا فرشتہ دکھائی دینا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، خدا کا فرشتہ دیکھنے کے لیے۔ اچھا اس کے بعد پتہ کہ جب وہ چلا گیا تو سمسون کے باپ نے سمسون کی ماں سے کہا کہ اب ہم ضرور مر جائیں گے، اب ہم ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو دیکھنے سے انسان مر جاتا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے فرمایا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے کہا اب وہ مر جائے گا، لیکن خدا نے ان کو فرمایا کہ تو مرے گا نہیں، کیونکہ میں نے تجھ سے کلام کیا، میں نے تجھے برکت دی ہے۔ میں جن کو دکھائی دیتا ہوں برکت دینے کے لیے وہ مرتے نہیں ہیں۔ آمین۔ تو خدا کا فرشتہ دکھائی دے، ہر کوئی چاہتا ہے خدا کا فرشتہ دکھائی دے۔ جب یسایہ کو دکھائی دیا اور جب یسایہ کو دکھائی دیا تو یسایہ کہتا میں چلایا اور رویا اور میں نے کہا خداوند میں برباد ہوا کیونکہ میری آنکھوں نے رب الافواج کو دیکھ لیا ہے، اب میں مر جاؤں گا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، کیونکہ میں بدی سے ہوں، کیونکہ میں گناہ سے ہوں، کیونکہ میں پدیشی طور پر گناہ گار ہوں، اب میں نے خدا کو دیکھ لیا، میں مر جاؤں گا۔ لیکن اس نے مذبح پر سے کوئلہ اٹھایا اور میری زبان پر کوئلہ رکھ دیا اور اس نے کہا میں تیری زبان کو چھو دیا ہے اور اس کوئلے کی وجہ سے تیری زبان نہیں تیرا پورا بدن پاک ہو چکا ہے، اور آج کے بعد جب تو کلام کرے گا تو تیرے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے کیونکہ میں نے تیری زبان کو پاک کر دیا ہے۔ میری دعا ہے خدا کرے کہ آپ سب کی زبانوں پر بھی کوڑے رکھے جائیں، پر آپ کی زبان میں کوڑوں سے پاک نہیں ہوں گی، سڑ جائیں گے۔ پتہ کیوں؟ اندر سے نکل رہا ہے، اندر سے نکل رہا ہے نا، اندر کچھ نہیں ہے۔ پالوس کہتا خدا کے کلام کو کثرت کے ساتھ دلوں میں بسنے دو، کیونکہ جو دل میں بسا ہے وہی زبان پر آتا ہے، اندر کچھ نہیں۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کلام کہتا ہے وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا خدا کا کلام۔ اور خدا کا فرشتہ آپ کو جب پالوس رسول پر خدا یسوع مسیح ظاہر ہوئے تو کلام مقدس میں لکھا کہ وہ اس جلال کے سبب سے اندھا ہو گیا۔ اندھا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس کی آنکھیں ناپاک تھی، اس کی آنکھیں ناپاک تھی، اس کی سوچ ناپاک تھی۔ وہ کام کرنے جا رہا تھا جس کام کو خدا بڑھانا چاہتا تھا، وہ اس کام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ نظر آیا، آنکھیں بند ہو گئی، اور جب آنکھیں بند ہو گئی تو چھلکے اترے۔ خدا کرے آپ کی آنکھوں میں بھی جو تکبر کے، گھمنڈ کے اور دنیا داری کے چھلکے ہیں یہ گریں، تاکہ آپ کی باطن کی آنکھیں کھلیں اور آپ سول سے پالوس بن جائیں۔ آمین آمین۔ فطرت چینج ہوتی ہے، انسان کی فطرت چینج ہوتی ہے۔ اور جب یوحنا نے اسے دیکھا، کہنا میں نے آواز دینے والے کی طرف پھر کر دیکھا اور میں اس کے قدموں میں گرا، مردہ سا ہو کر گر گیا اور میری جان میں جان باقی نہ رہی، اور اس نے مجھ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا مت ڈر، میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور دیکھ اب تجھے آواز تک زندہ رہوں گا۔ آمین۔ اندر سے انسان کو پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کوئی سینہ پر اترا تو خدا نے موسیٰ کو پہلے پیغام دیا کہ 3 دن تک اسرائیلیوں کو پاک کر۔ کہاں کہاں پاکیزگی آئے؟ کھانے میں پاکیزگی آئے، گھروں میں پاکیزگی آئے، باطن میں پاکیزگی آئے، ظاہری پاکیزگی آئے، اپنے گھروں کو اور گھروں کے چوگرد والے ایریاز کو پاک کرنا۔ میں نے کہاں آنا ہے؟ کوئی سینہ پہ، اور ان کو کہنا اپنے خیمے پاک کرے۔ اس وقت وہ خیموں میں رہتے تھے، اور اپنے آپ کو بدنوں کو پاک کیا اور 3 دن تک روزے میں رہے۔ روزے میں رہنے سے انسان اندر سے پاک ہوتا ہے۔
3 دن تک پاک کیا اپنے آپ کو، اور خمیر روٹی جس میں خمیر ہوتا ہے، خمیر بدی کو ظاہر کرتا ہے، خمیر نہیں کھانا، کوئی ایسی چیز جو ناپاکی سے ہو نہیں کھانی، کیونکہ 3 دن کے بعد آپ نے خدا کا دیدار کرنا ہے۔ تو 3 دن تک پاک ہوئے، 3 دن پاک ہونے کے بعد وہ کوہ سینا کے پاس گئے خدا کا جلال کرنے کے، خدا کا جلال دیکھنے کے لیے، لیکن اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ رومیو 14 باب 19 میں لکھا ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ۔ کن باتوں کے طالب رہیں؟ جن سے میل ملاپ۔ ہاں، رومیو 14 باب کی 19ویں آیت۔ ان باتوں کے طالب کا مطلب کیا ہے؟ طلب کرنا، ضرورت محسوس کرنا۔ کن باتوں کی ضرورت محسوس کرنی ہے؟ بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہوتی ہے۔ کن باتوں کے طالب رہیں؟ جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہوتی، آپس کی ترقی۔ ابتدائی کلیسیا ایک ہی جگہ رہتی تھی، اور لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مال کے شریک تھے، اور ان میں کوئی بھی غیر نہیں تھا۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو انسان کو پاک کرتی ہیں، جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہوتی؟ غلطیوں 5واں باب اس کی 22ویں آیت۔ یہ وہ حوالہ ہے جو بہت لوگوں کو زبان نہیں آتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مگر روح کا پھل محبت، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان۔ پتہ آپ کو کچھ لوگ بڑے منحوس ہوتے ہیں، جب اسپیشلی خوشی کا موقع ہوتا ہے نا تب وہ کلیم پورا ڈال دیتے ہیں، ہوتے ہیں نا، اکثر گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اور اکثر کلیسیاؤں میں بھی ہوتے ہیں، اور اکثر خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے وہ ہوتے کلیم پورا ڈال دیتے ہیں۔ اور پتہ کون ڈالتے ہیں؟ جن کے اندر بدکاری ہوتی ہے، جن کے اندر بدی ہوتی ہے، جن کے اندر ناپاکی ہوتی ہے، وہ سسٹم کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو اندر سے پاک ہوتے ہیں، محبت، خوشی، وہ دوسروں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ اور حسد بندہ جو ہے نا، حسد بندہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ حسد کرنے والا بندہ کبھی خوش رہ سکتا، کیونکہ وہ کسی کی برکت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ دشمنی کوئی نہیں ہوتی، نفرت کوئی نہیں ہوتی، بس وہ کسی کی برکت برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی نفرت کی وجہ نہیں ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ناراضگی والی، لیکن بس اگلے بندے کی برکت دیکھ کر اس کے اندر حسد آ گیا، اور حسد نفرت اختیار کرتی ہے، اور نفرت جدائی اختیار کرتی ہے، جدائیاں، دوریاں، اور پھر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، خوشی، اطمینان، تحمل، جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے تو تحمل اور اطمینان تو ختم ہو جاتا ہے نا، پھر خوشی کہاں سے آئے گی؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی برکت کو دیکھ کر شکر گزاری کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خداوند تیری تعریف ہے، تو نے اس کو برکت دی۔ پھر نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور جو مسیح یسوع کے ہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ لیا ہے۔ وہ اب جسم کی خواہشوں کو نہیں مانتے، وہ اب جسم کی رغبتوں کو۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا محبت میں اور رغبت میں کیا فرق ہے۔ محبت روح کے ساتھ ہوتی ہے اور رغبت جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس سے جسمانی توقع رکھتے ہیں، جسمانیت کی توقع رکھتے ہیں، دنیاویت کی توقع رکھتے ہیں، تو آپ محبت نہیں، آپ رغبت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور رغبت ایک ایسا گناہ ہے، اگر یہ گناہ نہ ہوتا تو یوسف ضرور اس رغبت میں مبتلا ہو جاتا، لیکن یوسف نے اسے کہا کہ میں
یہوہ کے دیکھتے ہوئے یہ گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے ہمیں، یہوہ پاک ہے اور خدا کے لوگوں کو پاک ہونا چاہیے کیونکہ وہ یہوہ کے سامنے رہتے ہیں ہر وقت۔ آمین۔ دوسرا تموتھیوس 2 باب کی 22ویں آیت، دوسرا تموتھیوس 2 باب اس کی 22ویں آیت۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ کون سی خواہشیں؟ اچھا، 2 بندے تھے جو جوانی کی خواہش میں پھنس گئے۔ کون؟ دونوں جوان اور دونوں سورما اور دونوں خدا کے بلائے ہوئے اور دونوں ہی بلس کیے ہوئے، ایک تیل سے ایک روح سے، ایک تیل سے ایک روح سے۔ تیل سے داؤد بلس کیا گیا تھا اور روح سے یوسف بلس کیا گیا تھا۔ داؤد جو ہے وہ اسرائیل کی علامت ہے اور جو یوسف ہے وہ کلیسیا کی علامت ہے۔ آمین۔ اور جوانی کی خواہش جب سامنے آئی تو داؤد مغلوب ہو گیا اور نتیجہ نکلا کہ داؤد بھاگ نہ سکا، بھاگ نہ سکا۔ اور یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے یوسف کا کرتا کھینچا اس عورت نے تو یوسف اپنی لنگی چھوڑ کر کرتا چھوڑ کے بھاگ گیا، عزت بچائی دوڑ کے۔ اور کلام میں لکھا ہے تو ان خواہشوں سے آرام سے نہیں نکلا جاتا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نشے باز ہوتے کہتے ہیں کوشش کرنے آہستہ آہستہ چھڑ دیں گا، آہستہ آہستہ یہ کو نہیں چھوڑتا، یہ بھاگنا پڑتا ہے، بھاگ کے جان بچانی پڑتی ہے۔ کلام خدا اس کو بڑا خطرناک کہتا ہے، جوانی کی خواہشوں کو بڑا بڑا خوفناک نام دیا گیا ہے، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ اس خواہش سے انسان آرام سے نہیں نکل سکتا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں، سارے نہیں، کیونکہ لوگ ناپاک دل سے بھی دعا کرتے ہیں، لوگوں کے دل ناپاک ہوتے ہیں، لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا سنی نہیں جاتی، دعا پہ دعا کرتے رہتے ہیں پر دعا سنی نہیں جاتی۔ پر جب دل پاک ہوتے ہیں، جب تک دل پاک ہوتے نہیں ہیں تب تک دعا سنی نہیں جا سکتی، اور جب دل پاک ہوتے ہیں پھر دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خدا ویسے سن لیتا ہے۔ جو پاک دل سے ڈھونڈ، کون سے لوگ ہیں جن کے دل پاک ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھ۔ جن کے دل ناپاک ہیں ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا تو تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ صرف راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، بس۔ لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جب تو پاک دل لوگوں کی صحبت میں چلا جائے، رفاقت میں چلا جائے، تو وہاں کتنی باتوں کا طالب ہونا ہے؟ ہم مادی چیزوں کی توقع رکھتے ہیں، ہم جسمانی خواہشوں کی توقع رکھتے ہیں، اس لیے ہم برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب راست بازوں میں پاک دل دعا کرنے والوں کی جماعت میں، پاک دل کے ساتھ دعا کرنے والوں کی رفاقت میں تو جائے تو وہاں کن چیزوں کی طلب کرنی ہے؟ طلب مطلب ضرورت محسوس کرنی ہے کن چیزوں کی؟ راست بازی کی، ایمان کی اور محبت کی اور صلح۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بے وقوفی اور نادانی کی حجتیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ ناپاک کرتی۔ پہلا تسلیکیوں 4 باب کی 7ویں آیت۔ اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ پہلا تسلیکیوں 4 باب اس کی 7ویں آیت، 4 باب اس کی 7ویں آیت۔ ہاں، کیا کیا خدا نے؟ اس لیے خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔
اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا. پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے. آپ کے بلائے جانے کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس انسان کو اپنی بلاہٹ کا پتہ نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ کے بلائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پاک بنو. پاکیزگی کے لیے بلایا گیا. کس کے لیے بلایا گیا؟ پاکیزگی کے لیے بلایا گیا تاکہ پاک بنو. اس پاکیزگی کے طالب ہو جاؤ جس کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا. پاکیزگی ذہنی طور پر بھی پاکیزہ، کانوں سے بھی پاک، زبان سے بھی پاک، آنکھوں سے بھی پاک. جب تک اور پاکیزگی کی جنگ ہے، ناپاک دنیا میں، ناپاک معاشرے میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں لڑائی لڑنی پڑتی ہے. کیونکہ دن رات ہمارے سامنے ناپاکی، اور یہ جو منبع ہے نا ناپاکی کا، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، یہ انسان کو کبھی پاک نہیں رہنے دیتا. یہ انسان کے خیالات کو منتشر کرتا ہے. اس لیے اس سے بچنا ہے، زبان سے بچنا ہے، کانوں سے بچنا ہے. اگر کہیں بری بات ہو رہی ہے، کوئی عیب جوئی کسی کی کر رہا ہے، دوڑنا ہے. یہ نہیں سننی عیب جوئی. عیب جوئی کرنے والا بھی، عیب جوئی سننے والا بھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر کوئی آپ کو کہے فلاں یار گل کرنی تیر نہ کرو، وہ دے بارے سے گل کرنی سی، اور نہیں کسی دے بارے سے گل نہیں کرنی. انہوں نے کڑی دوڑ گئی، انہوں کہا انہوں جا کے پوچھ دوڑ گئی کتنے گئی میں نہیں پتا، میرے نہ گل نہیں کرو، کیونکہ میں کسی کے بارے میں بات نہیں سننا چاہتا. اور ہم تو خود کرتے ہیں. یار آئیں ذرا انہوں نے دکھاتے تھا اس میں، کیونکہ ہمارے اندر ایک نا ملاپ جیسا تکلیف دیتا دوسرے کے معاملے انٹرفیئر کر رہے ہیں. کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا. اب اپنے بلائے جانے پر غور کرو، اور اگر پاکیزہ ہونا چاہتے اپنی لائف کو کلوز کرو، کونے میں آؤ. جو آپ کی لائف بڑی فری ہے نا، فیمس ہے، اس کو کونے میں ڈال دو، سائڈ پہ لے کر آؤ. 40 دن تک بیابان میں اکیلا رہا. 40 دن تک، 40 رات تک اسے ضرورت نہیں تھی اکیلا رہنے کی، پاک ہونے کی، لیکن وہ ہمیں ایک نمونہ دے کر گیا ہے. اکیلے رہنا سیکھو، تنہائی میں رہو تاکہ یسوع کے ساتھ رہ سکو. یسوع کی صحبت انسان کو پاک کرتی ہے. آمین. آپ کس کے لیے بلائے گئے ہیں؟ پاکیزگی کے لیے، تاکہ آپ خدا کا دیدار کر سکو. متی کے انجیل 5 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں. جب ابھی تک دل نہیں ہمارے پاک نہیں ہے تو ہم خدا کو کیسے دیکھیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں، شوق بڑا ہے، لیکن دل نہ پاک. ان دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکیزگی کے لیے یسوع کا لہو ہے. یسوع کا لہو. اپنی زندگی کو مخصوص کریں یسوع مسیح کے لیے. اور جن چیزوں کا تعلق یسوع، جیسے فرض کرو آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میری بیٹی ہے وہ 5ویں کلاس میں پڑھتی ہے، میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. اب 5ویں کلاس سے اس کی تربیت شروع کر دو. اب آپ نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے تو دکھاتے آپ ساری زندگی اس کو. ایئرپورٹ کی تصویریں رہتے ہیں، فٹ بال کی، کرکٹ کی تصویریں، انڈیا کی فلمیں دکھاتے رہتے ہیں، پاکستان کے ڈرامے دکھاتے رہتے ہیں. وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ اسے بچپن میں ہی اس طرف لگا دو جس طرف آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہو. اگر ڈاکٹر بننا تو صرف ڈاکٹر کے بارے میں اس سے بات کرو. اگر آپ نے پاک ہونا تو صرف پاکیزگی کے بارے میں بات کرو. آپ کو دنیا کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ دنیا کی باتوں میں جاؤ گے، گر جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. کسی کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا سب کچھ چلا جائے گا. پاکیزگی کے تعلق، جس دن آپ نے خدا کو دیکھ لیا نا،
جب سول پر خدا کا روح زور سے نازل ہوا تو پتہ کیا لکھا ہے؟ سول بدل کر کچھ اور ہی آدمی بن گیا۔ ہم بدلتے نہیں، ہم کہتے ہیں میری بچپن تو عادت ہے، میری بچپن تو عادت ہے۔ رات ہم ایک میٹنگ میں تھے پہلوان کوٹ پاسٹر صاحب کے چرچ میں جو فرسٹ سنڈے کی عبادت ہے، تو وہاں پیغام کے بعد ایک عورت آئی، اس کے ایک بچی تھی چنگی صحت مند سی میری طرح، تو وہ کہہ رہی کہ بھائی صاحب اس بچی پر دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اس کو غصہ بہت آتا ہے، وہ اس کو بچپن سے غصہ آتا ہے، دعا بہت کرتی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا دعا کیسے کرتی ہو اگر آپ کو غصہ آتا ہے؟ تو کہنے لگی میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانی۔ میں نے کہا تصویر بناتے ہیں غصہ آئے گا صبح پھاڑ کے چھوڑ دیں گے، غصے والے بندہ تصویر بنانا فائدہ تو میری تصویر بھی خراب کرے گی۔ کہہ رہی نہیں، جب تصویر آپ کے پاس ہوگی تو مجھے یہ بات یاد ہوگی کہ دعا کرنے والوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہا پھر 10 بنا لیں، شاید یہ اس سے گلوں تو غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ غصہ کرنے والا بندہ لکھا ہے انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ جس بندے کے اندر غصہ ہے، جذبات ہیں، تلخ ہے، وہ خدا کی خدمت کے لائق نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غصہ تو فطرتی ہے، وہ آ جاتا ہے۔ فطرت کے مر جانے کا نام مسیحیت ہے۔ اگر ابھی تک تیرے اندر دنیاوی فطرت زندہ ہے تو تو مسیحی نہیں ہے، تجھے کیسے خدا ان کا دیدار ہوگا؟ ایک آخری حوالہ دے کے 2 کرنتھیوں 5 باب کی 18ویں آیت سے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ ہاں جی ایسی یسوع کی خدمت کرنے ہیں۔ خدمت کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں یسوع خدمت؟ کوئی سے تیل لاتے ہیں یسوع کے رتن دباتے ہیں یسوع مسیح کی خدمت کیا ہے؟ یسوع مسیح خدمت کیا ہے؟ میل ملاپ، میل ملاپ کے خادم۔ اور اگر میل ملاپ کی خدمت ہی سارے کرتے تو ایک گلی میں 5 چرچ کیوں بنتے؟ یہ نفرتوں کا نتیجہ ہے، یہ حسد اور عداوتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس گلی میں پادری صاحب کا چرچ ہے، جس گھر میں چرچ ہے، اور وہ چرچ تقریباً 10-12 سال سے ہے، اس کا ایک گھر چھوڑ کے اگلے گھر میں پادری چرچ بنا لیا۔ صرف ایک گھر چھوڑا، اگلے گھر میں اس نے پچھلے مہینے چرچ بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس چرچ میں کیا ہوتا تھا؟ یہ چرچ نہیں ہے، یہ دکانداری ہے۔ ہاں جدہ سودا صحیح ہوئے گا وہ دی چال چمک جائے گی، جدہ سودا نہیں ہوئے گا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے یہ باتیں پادریوں کے منہ سے سنی ہیں، جبکہ میں نے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے۔ یہ چرچ کوئی دکانداری نہیں ہے، چرچ کا مقصد دکانداری نہیں ہے۔ خدمت کیا ہے؟ میل ملاپ کی خدمت۔ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ اپنا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپا کہ یہ پیغام لوگوں کے پاس لے کر جاؤ۔ آمین۔ ہم دعا کرتے رہتے ہیں، ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج مجھے ایک بڑی گواہی ملی، وہ جو جمعرات کی جو میٹنگ ہوتی ہے ہماری فرسٹ تھرسڈے کی، وہ گواہی ملی کہ ایک بندہ ہے، وہ کئی دنوں سے تقریباً 2-3 ہفتے سے ہر وقت روتا رہتا تھا، مجھے پاک روح چاہیے، اور پاک روح کے لیے کئی ہفتوں سے روتا رہتا تھا۔ جب بھی ملتا تھا کہہ رہا اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہوتے تھے، اور کہہ رہا جب آپ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے آپ کا ہاتھ اس کے کاندھے پہ لگا ہے، اور ہاتھ ٹچ کیا ہے، پتہ نہیں پاؤں ٹچ کیا ہے، آپ کا کوئی حصہ ٹچ کیا ہے، اور وہ بندہ اس دن پاک روح سے بھر گیا۔ اور وہ بتایا تھا کہ خدا مجھے پاک روح، اور پاک روح کیوں اسے مل گیا؟ کیونکہ وہ طالب تھا، وہ طلبگار تھا، وہ جو آنسو تھے وہ اس کو دھو رہے تھے، وہ جو آنسو تھے وہ اسے پاکیزہ کر رہے تھے، وہ جو آنسو تھے اسے اس کے راست بازی کے لیول کو بڑھا رہے تھے۔
اور جب وہ راست بازی میں کامل ہو گیا، جب وہ خدا کی نگاہ میں کامل ہو گیا، تو مجھے تو پتہ بھی نہیں، مجھے تو کل آج پتہ چلا کہ اس کو ٹچ کرنے سے پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا اس کو۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ کیے۔ سب نے میل ملاپ کی خدمت دی اور میل ملاپ کا پیغام دیا۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ڈاکیے ہیں، پیغام دینے والے ہیں۔ گو ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، ہمارے وسیلہ سے خدا منت کرتا ہے، اور ہم مسیح کی طرف سے کیا بات ہے! خدا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کر رہا ہے۔ التماس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منت سمجھو، منت کرنا۔ کون؟ خدا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کر رہا ہے، اور ہم یسوع مسیح کی طرف سے منت کر رہے ہیں آپ کی کہ خدا سے میل ملا۔ ایڈے وڈے تسی کسی کو جن آ گئے ہو کہ کسی دی منن واسطے تیار ہی نہیں ہو۔ خدا ریکویسٹیں کر رہا ہے، اور پادری کہہ رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، یسوع مسیح کی طرف سے منت کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میری طرف سے منت کرنا ان کی۔ خدا باپ ریکویسٹ کر رہا ہے، خدا باپ التماس کر رہا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کی طرف سے۔ سمجھ آ رہی؟ میری طرف سے ان کو سلام دینا، میری طرف سے ان کو سوری کرنا، اور یہاں یسوع مسیح کہہ رہا میری طرف سے ان کی منت کرنا۔ کیا منت کرنا؟ کہ خدا سے میل ملاپ کرنا۔ خدا کیا التماس کر رہا ہے؟ خدا سے میل ملاپ۔ اچھا خدا کیا مسئلہ ہے؟ نام کرو، خسمہ رکھو۔ خدا کیا مسئلہ ہے؟ خدا کو پتہ کیا مسئلہ ہے؟ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا جانتا آپ تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے خدا جانتا آپ ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے منتیں کر رہا ہے۔ اور جب بندہ منتیں کرتا ہے، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ہمارا خدا پسند کرنے والی آگ بھی ہے، اور زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ التجا کرنا مطلب آپ کو نیچے والے لیول پہ آیا ہوا، سمجھانے والے لیول پہ آیا، اور کہہ رہا التماس کرتا ہے خدا، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے، اور ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں خدا سے میل ملا، کہ خدا سے میل ملا۔ میل ملا۔ باز آ جاؤ یار، خدا کے پاس آ جاؤ، چھوڑ دو گناہ کو، چھوڑ دو دنیا کو، چھوڑ دو شیطان کی باتوں کو، چھوڑ دو ناپاکی کو، چھوڑ دو تکبر کو، حسد کو، بدعت کو، کینہ کو، بغض کو چھوڑ دو، اور خدا سے میل ملاپ کر لو۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو خدا نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ خدا کہہ رہا ہے میری راست بازی لے کے پاک ہو جاؤ، آ جاؤ، اپنے گناہ یسوع کو دے دو اور یسوع کو پہن لو، تاکہ آپ یسوع بن جاؤ۔ اور اگر اتنی منتوں کے بعد بھی کوئی بندہ صحیح ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا یسایہ میں لکھا ہے کہ وہ متواتر گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ